अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन जीतने के लिए मोदी की गीदड़ भभकियां। पुछ में खिताब करते हुए पाकिस्तान के लोगों को गोलियां मारने की धमकी। गोली चली तो जवाब गोले से देंगे, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम के दूसरे से में बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में तल्ख कलामी। ट्रंप ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ईरान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमरीका और हमास का जंगबंदी के दस्तावेज पर इत्तफाक, मगर इंसानों के कातिल नेतन्याहू ने उसे मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे पीटीआई ने बानी की रिहाई के लिए जजेस पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं 26वीं तरमीम की जंजीरें तोड़कर इमरान खान के केसेस सुने। इन सब मामलों पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, ये 10 मई के बाद इतनी मार पड़ी है मोदी को, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा, अभी भी गिदड़ भभकियां मारे जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या भारत की आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि उसे सारा ड्रामा समझ नहीं आ रहा? देखिए, पहली बात यह है कि मुझे बहुत सख्त एतराज़ है आपके उसे मोदी कहने पे। वो ही इज़ नोन एज बुचर ऑफ गुजरात। वो गुजरात का कसाई है, और वो जिस तरीके से अपनी बगलें बजा रहा है और जिस तरीके से वो भूंडे अंदाज में धमकियाँ दे रहा है, वो इंडियन की कंजम्पशंस के लिए तो हो सकता है, उसकी अपनी कौम के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों को अब इस गीदड़ भभकियों से डराना जो है, और ख़ास तौर से वो जंग जो थी 4 रोज़ा, जो हमारे लिए तो सिर्फ 3.5 घंटे की जंग थी, उसका जो नतीजा देखा है मोदी ने, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आती कि उसको तो शर्म से वैसे ही डूब मरना चाहिए था। लेकिन चूँकि डिटाई जो है वो हिंदुत्व की पॉलिसी का एक बुनियादी यानी अंसर है, और आरएसएस और बीजेपी जो है उसकी पॉलिसियों का मज़र है, इसलिए वो डिटाई के साथ इस वक्त इस किस्म के दावे भी कर रहे हैं और इस तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। मेरा मशवरा उनको ये है कि आप ज़रा थोड़ा सा एक मेहनत करें जाके, जो 9 एयरपोर्ट्स आपके हमने तबाह किए थे, जो फ़ौजी अड्डे थे आपके, और जो हमने S400 के 2 हमने तबाह की, 45 फ़ौजी चौकियों पे आप सफ़ेद झंडा लहरा के वहाँ से भाग गए। जाके पहले वहाँ हमारे मिसाइलों के और गोलियों के खोल और टुकड़े जो हैं वो इकट्ठे करें और वो अपनी कौम को दिखाएं, ताकि आपको डूब मरने में आसानी हो। एनीवे, हैविंग सेड दैट, हिंदुस्तान न सिर्फ अस्करी जंग हारा है, वो सफारती जंग भी हारा है जी। और मोदी को ये ख़तरा है कि मैं अब सियासी जंग भी हार जाऊँगा, इसलिए कि बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए जो कोशिश उन्होंने की थी वो उनके गले पड़ गई है जी। पूरी कौम को जलील करवा के छोड़ दिया मोदी ने सिर्फ बिहार का इलेक्शन लड़ने के लिए। हैविंग सेड दैट, जिस तरह की ड्रामाबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह की बंदर टपूसियाँ वो मार रहे हैं, उससे वो अपनी इस कोशिश में कि कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हट जाए, जिसको हाईलाइट करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके अवतार प्रेसिडेंट ट्रंप का है जी, वो अब इसमें कामयाब नहीं होंगे। पूरी दुनिया फोकस्ड है कि कश्मीर इज़ एन इशू, इज़ ए डिस्प्यूट, जिसके बगैर जनूबी एशिया में अमन नहीं हो सकता। अब तो जहाँ भी इनका डेलीगेशन जा रहा है वहाँ उनसे सवाल किया जा रहा है कश्मीर के ऊपर। मैं अर्ज़ करूँ कि मुझे यूँ लगता है जैसे दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा हिल गया है भाई का जी, इसलिए कि आपने अंदाज़ा किया कि एक एटॉमिक मुल्क का सरबराह यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो किस लहजे में गुफ्तगू कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम को वैसे खिताब कर रहा है जैसे यहाँ का लीडर हो, शर्मा नहीं चाहिए उनको। और फिर धमकी क्या दे रहा है कि रोटी वोटी खा लें वरना मेरी गोलियों के लिए तैयार है। बस पहले आप अपने अंदर हुए हुए सुराख तो देख लें पहले, जो हमने कर रखे हैं और जो आप अभी काफ़ी देर तक उनको देख देख के शर्म से डूब मरने को आपका दिल करता रहेगा। ये ज़बान मैंने इसलिए इस्तेमाल की है कि मोदी ने एक नई इस्तिलाह कायम की है, एक नई रविश डाली है कि मीडिया को इस्तेमाल करें, कोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, और चढ़ दौड़े आंखें बंद करके, ना आपको कोई सच की तमीज़ हो ना आपको कोई हकीकत की तमीज़ हो। आप ये देखिए कि इस मीडिया ने पूरी कौम को, हिंदुस्तानी कौम को, भारतीय कौम को शर्मिंदा करवाया है। पूरी दुनिया में उनका झूठ जिस तरह से एक्सपोज हुआ है वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक जो उनके सबसे बड़े वो एंकर हैं वहाँ के, वो ये फरमाते हैं कि एक F-16 हमने जो है वो गिरा दिया है, 2 F-17 थंडर गिरा दिए हैं, एक पायलट को पकड़ लियो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। तुम्हें कोई शर्म नहीं है कि अगर किसी ने इसका सबूत मांग लिया तो क्या करोगे? फिर देखें आप, कराची के बंदरगाह उन्होंने तबाह कर दी है, जिसकी तरफ वो रुख नहीं कर सके उनकी पूरी नेवी जो है। फिर वो कहते हैं कि लाहौर में जो है वो एक बहरी जहाज़ जो है भारत का वो लंगर अंदाज हो। वो खुदा के वास्ते डूब मरो शर्म से। तुम्हारे पास क्या फेस है दुनिया को दिखाने के लिए
کس طریقے سے وہ ٹپوسیاں مار رہے تھے بندروں کی طرح سے، وہ میڈیا کے اوپر موجود ہے، پوری دنیا دیکھ سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں بلوچستان آگے چلیے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پاکستان کے جوہری ذخائر پر میزائل حملہ کر دیا ہے. وہ تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے ان کے سپوکس پرسن نے کہا کیا بکواس ہے یہ، وٹ نان سینس آر یو ٹاکنگ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے مودی کا، مودی کی بی جے پی کا، مودی کی آر ایس ایس کا اور اس کے میڈیا کا جس طرح تمسخر اڑا ہے پوری دنیا میں، اس کی پوری انسانی مینکائنڈ کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے آپ کو. نہ ہی کسی نے میڈیا کو اس بھونڈے طریقے سے استعمال کیا ہے، نہ ہی کبھی میڈیا اس بھونڈے طریقے سے استعمال ہوا ہے. جنگیں پہلے بھی ہوئی ہیں جی، لیکن یہ تو منظرنامہ جو ہے وہ آپ دیکھیں ذرا اسکرین پر، اگر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو کس طرح ہاتھ لہرا کے اسی الو کے کان نے شاید یہ کہا تھا کہ چائے ہم دوپہر کی جو ہے وہ وہاں لاہور میں پیئیں گے. آ جاؤ نا، چائے پلانے کے تو ہم عادی ہیں پرانے، آپ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. ہماری چائے ہے بڑی مزیدار. کم اینڈ ہیو اٹ. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، مودی کے بیانیے کا جو بھرکس بھارت کے سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا نے بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پلوامہ ہو چاہے پہلگام ہو، یہ اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن جو ہیں یہ انتخابات کے قریب ہی کیوں ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک پروگرام میں 9 واقعات سنائے تھے 1999 سے لے کے اور 2025 تک، جو تمام کے تمام فالس فلیگ آپریشنز تھے، تمام کے تمام انتخابات کے قریب ہوئے، تمام کے تمام بی جے پی کی حکومتوں میں ہوئے. بالکل، یا کوئی ہائی اسٹیٹ آفیشل اگر یہ تو ایک تو انہوں نے اس کا بھرکس نکال دیا. انہوں نے کہا ہے یہ کہ یہ ڈرامہ جو تم نے کیا ہے یہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اگلے ہی دن انہوں نے جلوس نکالا جب سیز فائر ہوئی ہے تو بہار میں جلوس نکالا ان کی پارٹی نے. اور ابھی بھی وہ یہ جو بھوج میں خطاب کر رہے تھے، گجرات میں خطاب وہ بھوجپوری زبان میں کر رہے تھے جو بہار میں بولی جاتی ہے، تو وہ انڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے تھے بہار کے لوگوں کو. ایبسولوٹلی. دوسری طرف آ جائیے جناب، وہ امریکی صدر ٹرمپ جن کو یہ اوتار مانتے تھے اپنا، جنگ کے دوران بھی جنگ سے پہلے بھی، اس کی جو گت بنا رہے ہیں یہ نہیں یہ احساس ہے کہ بھائی کو اگر غصہ وصہ آ گیا تو پتہ نہیں کیا کر گزریں گے ان کے ساتھ. لیکن اس وقت وہ جو ہے ٹارگٹ ہے. پورا جو مودی میڈیا ہے، گودی میڈیا ہے، وہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو تو اس کا جا کے پاؤں پکڑنے چاہیے کہ بھائی تو نے ہماری عزت رکھ لی. یہ جو ہمیں بخار تھا کہ ہم ایشیا کی سب سے بڑی قوت ہیں، یہ جو تمہارا تکبر تھا کہ ہم تو پاکستان کو نشت کر دیں گے، یہ سب کچھ میں تمہاری عزت بچانے کے کام آیا. ٹرمپ اس کو اوتار واقعتاً مانے، اور وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈزنٹ ٹاک نان سینس وٹ ہی از سیئنگ. کہ اور ایک دفعہ نہیں کہا انہوں نے، کم از کم 8 بار وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سیز فائر، یہ جنگ بندی ہم نے کرائی ہے. اور اب اس کے بارے میں پوری دنیا میں کوئی ابہام نہیں ہے سوائے مودی اور جو اس کے حواری ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ عوامی صاحب جو ہیں یہ بھی تو ٹرمپ کو کہتے تھے نا کہ یہ تو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اور ان کے ساتھ کیا بننے والی ہے یہ میں اس کی تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا ہوں. میرے خیال سے اور کچھ باتیں جو ہیں وہ لیکن بخار صاحب یہ بہت بڑا ڈپلومیسی فیلئر نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی آلریڈی آئسولیٹ ہیں، جو ایک آدھا کنٹری آپ کے سیز فائر کروا رہا ہے، آپ کی ثالثی کر رہا ہے، آپ کی امیج بچا رہا ہے، اس کو بھی آپ جو ہے اس کے صدر کو بھی آپ ٹارگٹ کرے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ بہت کم ہوا ہے میرے خیال سے، ہندوستان کی پوری ہسٹری میں یہ نہیں ہوا کہ اس بری طرح سے ہندوستان آئسولیٹ ہوا ہو. بالکل. آپ اس کو اپنی ڈپلومیٹک فتح کہہ لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ کہنے میں، اس لیے کہ جب جنگ ہو رہی تھی، جب جنگ شروع ہونے والی تھی، جب جنگ ختم ہوئی، ہم نے اپنے دوستوں سے رابطے کیے، ہمارے دوستوں نے ہم سے رابطے کیے، ہم پوری دنیا کے ساتھ یعنی ایٹ دا سیم پیج رہے. ہم نے ان کو بتایا یہ صورتحال ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولا جس کے اوپر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی شکست جو ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، کرتے رہیں ڈٹائی کا مظاہرہ، لیکن جو دنیا کے دفاعی ادارے ہیں جہاں پر انالائز ہوتی ہیں جنگز، جو کتاب جو ریکارڈ ہے جس طرح جین بک آف ڈیفنس ہے، اس میں جو کچھ لکھا جائے گا یہ دنیا کے کئی ملکوں میں سلیبس میں پڑھایا جائے گا. اس لیے کہ ایک 10 گنا بڑا ملک جس کے پاس ریفیل جیسے طیارے ہوں، جس کے پاس S-400 جیسے
یعنی جی میزائل سسٹمز ہوں، اس کو ناکوں چنے چبوانا اور دھول چٹوانا جو ہے یہ تاریخ میں بھلایا نہیں جا سکتا. بالکل. ایک تو یہ کہ بڑی دیر تک. دوسری اور بات اب یہ تو ہے صاحب بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی فیل ہو گئی ہے. نہ صرف یہ کہ وہاں کا میڈیا کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے، بلکہ جو سین ایلیمنٹ تھوڑا بہت بچا ہے میڈیا میں وہ بھی اب اونچی آواز میں کہہ رہا ہے کہ مودی بھائی مروا دیا تم نے، ذلیل کروا دیا پوری قوم کو. اچھا، آج ہمارے جو ترجمان ہیں فارن آفس کے شفقت علی خان جی انہوں نے مودی کا یہ جو پاگل پن کا بیانیہ تھا نا، جو ایک دیوانے کی بڑھ تھی، اس کے اوپر بہت شدت سے یعنی ریئیکٹ کیا ہے. جی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی ایٹمی ملک کے سربراہ کا بیان نہیں ہے، یہ ایک ایسے سیاسی بندے کا بیان سمجھ رہے جس کو اپنا الیکشن جیتنا ہے. تو وہ میں جیسے پہلے تفصیل سے کہہ چکا ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری آئی ایس پی آر نے پھر بڑی محنت کے ساتھ، پہلے بھی بہت محنت کی ہے انہوں نے، جتنے شواہد یعنی مثالوں کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، آڈیوز کے ساتھ اور بلیک اینڈ وائٹ میں جو کچھ دکھا دیا ہے پوری دنیا کو، ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے. مائی کمپلیمنٹس ٹو ڈی جی آئی ایس پی آر جناب احمد شریف، جنہوں نے اتنے آرٹیکولیٹ طریقے سے پاکستان کا موقف دنیا تک پہنچایا ہے کہ کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. ہندوستان کے کسی بندے نے ان ثبوتوں کو اور ان یہ جو ایویڈنس ہم نے پیش کی ہے، کسی کو چیلنج نہیں کیا کہ یہ غلط ہے. اس سے بڑی اور کریڈیبلٹی کیا ہو سکتی ہے. پروگرام میں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سیز فائر کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ اب نیکسٹ جو راؤنڈ ہوگا وہ ٹیبل ٹاکس کا ہوگا، مذاکرات ہو جائیں گے دونوں ممالک کے درمیان. لیکن مودی جس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے، جس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے، آبی جارحیت کر رہا ہے، اب تو مذاکرات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. دیکھیے، مذاکرات سے تو ہندوستان پہلی دفعہ تھوڑی بھاگ رہا ہے. میں آپ کو کیا کیا مثال دوں، دو کا تو میں وٹنس ہوں. آگرہ میں جو کچھ ہوا، مذاکرات کی ٹیبل سے آخری لمحے پہ بھاگ گئے. ڈرافٹ تیار ہو گیا تھا، سائن ہونا تھا. آر ایس ایس والوں نے کہا یہ کیا کر گئے، تو پاکستان جیت گیا، مار گیا ہمیں ہمارے ملک میں آ کے، آپ بھاگ گئے ڈرافٹ لے کے. اس کے بعد نیپال میں کیا ہوا، کھٹمنڈو میں جو کانفرنس ہوئی سارک کی، آگے منموہن سنگھ صاحب تھے اور پیچھے پرویز مشرف بھاگ رہے تھے ان کے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر تو وہ آنا ہی نہیں چاہتے، بیکاز دے ہیو نو کیس. کشمیر کے اوپر ان کا کوئی کیس نہیں ہے. وہ اب یہ جو دیوانے کی بڑھ ہانک رہے ہیں کہ جی وہ ادھر والا کشمیر جو ہے وہ بھی ہم نے لینا ہے. اور بھائی تو پہلے اپنے والے کو تو سنبھال کے دکھا مجھے، وہاں تیرے ساتھ کیا ہو رہی ہے. 70 سال ہو گئے ہیں تمہاری فوج کو وہاں جوتیاں کھاتے ہوئے. کرفیو زدہ قسم کا علاقہ وہ تم نے بنا دیا ہے. اتنے کشمیری نہیں ہیں ان علاقوں میں جتنی وہاں فوج موجود ہے. تو کیا کیا آپ نے؟ جو انتفاضہ 1989 میں شروع کیا تھا کشمیریوں نے، وہ آج تک اسی شدومت کے ساتھ جاری ہے، اور ہندوستانی فوج بلیڈ کر رہی ہے وہاں کشمیر میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گدڑ بھبکیاں، یہ جعلی دعوے، اس کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے. کشمیر از بلیڈنگ انڈر انڈین آکوپیشن. کشمیر کی جنگ آزادی جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی. وہاں پر حال یہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کشمیر ہے، وہاں شہید ہونے والے لوگوں کی لاشیں پاکستانی جھنڈے میں لپیٹ کے دفنائی جاتی ہیں. اور بخاری صاحب اگر یہ ان کا کشمیر ہے تو پلیبیسائٹ کروا لیں، پتہ چل جائے گا کس کا کشمیر ہے. دیکھیے، یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ذرا جنگی ماہرین بلا کے پتہ تو کرا لو کہ اس دفعہ جنگ میں کیا ہوا ہے. بالکل. لیکن وہ نہیں کریں گے نا، یہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ پوزیشن بہت ویک ہے. اسی طرح کشمیر میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے آبزرور جو تھے، جو لائن آف کنٹرول کو مانیٹر کرنے کے لیے تھے، ان کو نکال دیا. وہاں پر کسی کو باہر کے جرنلسٹ کو آنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل. وہاں پر کس قسم کی ظلم و تشدد کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ آپ نے کشمیریوں کو ملٹری جیپوں کے ساتھ باندھ کے پورے شہر کا گشت کرایا ہے ایٹ دا ٹوز آف دا گنز. کوئی فرق ہی نہیں ہے نیتنیاہو اور مودی میں. اب دیکھیے، یہ دونوں ہی انسانیت کے نہیں، مسلمانوں کے قاتل ہیں. مائنڈ اٹ. بالکل. ان کا جو جوائنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو یہ قتل کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں. لیکن یہ انجام کو بھی دونوں ایک ساتھ پہنچیں گے، یہ بھی لکھوا لیں. بالکل خیر صاحب، آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے. آر ایس ایس کی جو ایڈیالوجی ہے وہ بڑی تیزی سے بھارت کے اندر جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر تشدد کیا. دیکھیے، وہاں پر گائے کے گوشت کے حوالے سے یا گائے کے حوالے سے سینسیٹیوٹیز جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے. لیکن وہاں کے قانون میں، وہاں کے آئین میں بھینس کے گوشت پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، یہ بھینس کا گوشت لے جا رہے تھے اور وہ بھی ایک وین میں.
ان کو پکڑ کے جو سلوک ان کے ساتھ کیا ہے، سارے امیجز پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہاں نہتے لوگوں کے ساتھ کس قسم کا تشدد اور کس قسم کا ظلم ہوا ہے، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ جتنا مرضی اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر لیں، اب یہ آر ایس ایس کے گنڈے مسٹر مودی تمہارے قابو میں نہیں ہیں، یہ تمہیں بھی ذلیل کروائیں گے، پوری بھارتی قوم کو ذلیل کروائیں گے، یہ بالآخر اس متھ کو توڑ کے چھوڑیں گے۔ یہ جو اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتی ہے نا آر ایس ایس، ان کے منہ میں خاک، ان کے منہ میں راکھ، یہ بھارت کو بچا لیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ جتنے ٹکڑے بھارت کے ہونے والے ہیں، یعنی 4 بڑے ٹکڑوں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دہائی کے اندر کسی وقت ان کا کباڑا ہونے والا ہے، چاہے وہ خالصتان موومنٹ ہے، چاہے وہ کشمیر موومنٹ ہے، چاہے وہ میزوز کی ہے، چاہے وہ ناگاز کی ہے، چاہے منی پور میں آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے، دے ہیو آلریڈی ڈکلیئرڈ اپنے انڈیپینڈنس، یونیلیٹرل انڈیپینڈنس ڈیکلریشن کہتے ہیں اس کو، تو وہ انہوں نے کر دیا ہوا ہے۔ تو ہندوستان تو ٹکڑیوں میں بٹنے والا ہے، یہ کدھر پاکستان کی طرف تو ان کو دیکھنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ جو ثبوت ہم نے اس دفعہ فراہم کیا ہے، یہ جو لوگ ہمیں جنگ سے ڈراتے ہیں نا کہ شاید مودی دوبارہ، مودی تو ابھی دہائیوں زخم چاٹے گا اپنے، مودی کے اوپر اس کے اپنے ملک کے اندر وہ جوتم پزار ہونی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ اگلا الیکشن ہارے گا اس پر کہ اس نے پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے اس کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ راہل گاندھی کا ذکر آپ کر چکی ہیں کہ وہ بڑی کھل کے کہہ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مسٹر جے شنکر میرے سوال کا کیا ہوا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اس لیے میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مودی کے زوال کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ مودی بالآخر اپنے ان سارے کرموں کا حساب دے گا جو اس نے کیے تھے۔ پاکستان کی طرف اس نے دوبارہ دیکھنے کی اگر جرت کی تو اس بچر آف گجرات کو وہ سبق سکھائیں گے ہم، کہ یہ یاد رکھیں گے، اور پوری دنیا ان کو باور کرا رہی ہے۔ اور ہمیں سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ چین جو ہمارا دوست ہے، جو ٹائم ٹیسٹڈ آل ویدر فرینڈ ہے، اس نے ایک جھلک دکھا دی ہے ان کو۔ پہلی جھلک دکھائی انہوں نے اروناچل پردیش کے ناموں کو چینج کر کے، چائنیز نام رکھ کے، دوسری انہوں نے دکھائی ستلج کا پانی روک کے، تیسری وہ دکھائے گا برہم پترا کا پانی روک کے، تو پھر کہاں جائے گا ہندوستان؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان تنہائی کا شکار ہے۔ ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں اس وقت پرائم منسٹر ہمارے کیا کر رہے ہیں، وہ ہر اس ملک میں گئے ہیں جس نے کھل کے کھڑے ہو کے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ترکی کے ساتھ جو اب ڈیفنس کے ایگریمنٹس ہونے والے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن کے اندر کتنا آگے ہے، اس کے ہیلی کاپٹر تو کیا کمال کے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس کے ڈرون جو ہم نے استعمال کیے ہیں، دلی تک کے اوپر تو پرواز کرائے نا وہ خیر سے۔ بخاری صاحب یوں لگتا ہے کہ ایک نیو بلاک بننے جا رہا ہے دنیا میں۔ وہ تو بنے گا، وہ تو الٹیمیٹلی بننا ہے، لیکن وہ ایک گریٹر بلاک ہے جو امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج کرے گا اور ہندوستان کو بھی چیلنج کرے گا، اس لیے کہ ہندوستان بنیادی طور پر تو اتحادی ہے نا امریکہ کا۔ میں نے کہا نا کہ اس جنگ میں ذلیل ہونے سے پہلے تک تو اوتار مانتے تھے اس کو، اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہمارا، ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ ہے، ہم F-35 لیں گے، ہم یہ کریں گے، اور آج کل وہ نشانے پر ہے۔ یہ ہزیمت ہے، یہ احساس شکست ہے، یہ ذلت کی آخری منزل ہے۔ لیکن بخاری صاحب جیسے آپ نے بھی کہا کہ ٹرمپ بڑا اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ رہا ہے ہندوستان کا، تو اس دفعہ پالیسیز کچھ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ کولڈ سا بیہیویئر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی بڑی قوت کے آپ رہنما ہوتے ہیں، جتنے بڑے ملک کے آپ سربراہ ہوتے ہیں، آپ گراؤنڈ ریالٹیز سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ گراؤنڈ ریالٹیز تو پوری دنیا نے مان لی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز تو رفیل کی کمپنی نے مان لی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز تو انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں، جو انٹرنیشنل اینالسٹ ہیں ڈیفنس کے، انہوں نے مان لی ہے کہ پاکستان نے بینڈ بجا دی ہندوستان کی۔ تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے حقیقت سے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، باور کرا رہے ہیں کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے جنگ بند کرا کے۔ بالکل۔ اور جتنی انہوں نے تعریف کی ہے پاکستان کی، وہ کیسے ہضم ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے، یہ مودی میڈیا، مودی کا گودی میڈیا جو ہے کیسے برداشت کرے گا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سیئنگ کہ پاکستانی پیپل آر ونڈرفل پیپل؟ وہ تو بڑی عجیب عجیب چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، یہ تو ان کے بس کی بات نہیں ہے برداشت کرنا، یہ ہضم نہیں ہوگی ان کو۔ ویسے بخاری صاحب پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت کے جو ہے امریکہ کے ساتھ کلچرل ٹائز ہیں، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، سیکولر کنٹری ہے، لیکن اب تو ان کی سیکولر جو سٹیٹ ہے اس کا بھی بھانڈا بڑی بری طرح پھوٹ چکا ہے۔ دیکھیے مودی نے جو بھارتی قوم کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سیکولر امیج جو ہے ہندوستان کا، جو گاندھی کی لیگیسی کہا جاتا تھا، وہ تو گٹر میں پڑا ہے۔
بالکل گٹر میں پڑا ہے. دوسرا تھا تکبر کہ میں بہت بڑا ہوں, میری فوج بہت بڑی ہے, میرے پاس دفاعی ساز و سامان بہت ہے, اس کی بینڈ جو ہم نے بجائی ہے وہ پوری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے. تو ہندوستان کا امیج بھی گر رہا ہے. ہندوستان کو مودی نے ذلت کی آخری منزل پر پہنچا دیا ہے. جی بخاری صاحب یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بھارت کا انتہا پسند چہرہ پوری دنیا کے سامنے آلریڈی آ چکا ہے, اور ان کی اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ ایک ایسے ڈیجیٹل بریف بنائیں جس سے بھارت کا یہ سیکولر چہرہ جو ہے وہ بڑی بری طرح بے نقاب ہو جائے. پروگرام میں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے 5 راؤنڈ ہو چکے ہیں اور چھٹا بہت جلد ہونے والا ہے. یوں لگتا ہے کہ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے. جی بخاری صاحب, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ایسا ہی ہے. اس لیے کہ ٹیلی فون کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کیا ہے نیتن یاہو سے. اس نے کہا ہے کہ میں ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے والا ہوں اور بہت جلد کرنے والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر ایران کی پوزیشن بالکل واضح ہے. نو کمپرومائز. نہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر کمپرومائز ہوگا, نہ میزائل پروگرام کے اوپر کمپرومائز ہوگا. دیٹ مینس کہ یہ پوزیشن ایکسیپٹ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اچیو کی جا رہی ہے. دیٹ مینس جو نیتن یاہو اور اس کے اسرائیل کی زندگی ہے اس کو خطرات لاحق رہیں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران واحد قوت ہے اس خطے میں جو اپنے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے کسی وقت بھی اسرائیل کی بینڈ بجا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب نیتن یاہو کو ایک تسلی ہونی چاہیے کہ اگر ایگریمنٹ ہوگا ہندوستان میرے دماغ پہ سوار ہے, مودی نکل نہیں رہا, اگر ایگریمنٹ ہوگا ایران کے ساتھ تو یقینی طور پر اس میں یہ ضمانت لی جائے گی کہ ایران اسرائیل پر اٹیک نہیں کرے گا. تبھی تو کوئی ایگریمنٹ ہوگا نا, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز نیتن یاہو صاحب کو بارے میں نہیں ہے. اس کا تو خیال یہ ہے کہ باقی تو میں نے سارے ختم کر دیے ہیں, ایران کو امریکہ ختم کر دے مل کے, اور میرے ساتھ مل کے حملہ کر دے ایران کے اوپر. دس امریکہ کین ناٹ افورڈ. کیونکہ جس نیشن کو ایران کہتے ہیں, ایرانین کہتے ہیں, میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, وہ اپنے ریولوشن کے لیے, وہ اپنی لیڈرشپ کے لیے, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کسی سے پیچھے نہیں ہے. 7 ٹیئرز ہیں سیکورٹی کے ایران میں. امریکہ نے کوشش کی کہ ان میں سے 2 توڑ سکے, اب تک 2 نہیں ٹوٹے ہیں. لہٰذا ایرانین ریولوشن کو ایز سچ ویسٹ سے اور امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. رہ گیا معاملہ اسرائیل کا, تو میں نے آپ سے کہا اور آپ نے خود بھی بالکل درست کہا کہ یہ تلخی جو ہے یہ سمجھ میں آنے والی تلخی ہے, اس لیے کہ وہ کچھ نہیں ہو رہا جو نیتن یاہو چاہتا ہے. جی. تو ہمیں توقع یہی ہے کہ ایران کے ساتھ اگلے راؤنڈ میں کسی نہ کسی معاہدے کے اوپر بات پہنچ جائے گی. بخاری صاحب, اگر ایران اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو پھر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیے, آپ نا ایک ریڈ لائن مقرر کر لیتے ہیں کہ میں اس سے پیچھے نہیں جاؤں گا. بالکل. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب 2 ملکوں کے بیچ اس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے سٹیکس ہوتے ہیں. یہ مذاکرات از گیو اینڈ ٹیک. جی. کہیں آپ پیچھے ہٹتے ہیں, کہیں آپ دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں. تو اگر نیوکلیر پروگرام کو ایک طرف رکھ کے یہ گارنٹی لے لی جائے کہ آپ اس سے زیادہ یورینیم جو ہے وہ اس کی انرچمنٹ نہیں کریں گے اور نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے, مجھے بتائیے اور کیا چاہیے؟ امریکہ تو اور کو تو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے نا. اسرائیل اگر پنگا کرے گا ایران سے تو ایران نمٹ لے گا نا. پہلے پنگا کیا تو نپٹا نا ایران. ایک دفعہ وہ مت توڑ چکے ہیں نا کہ میزائل اور راکٹ جو ہیں وہ اس جس کو آئرن ڈوم کی وجہ سے نہیں گر سکتے اسرائیل کے اوپر, گرے کہ نہیں؟ بالکل. تو یہ اسی لیے اسرائیل زیادہ ڈرا ہوا ہے کہ اگر اس کا نیوکلیر پروگرام جاری رہتا ہے اور امریکہ کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو میری خیر نہیں ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ. اچھا بخاری صاحب, حماس اور امریکہ نے جو ہے وہ جنگ بندی کے دستاویز پر وہ ایگری ہو گئے ہیں, لیکن حماس اس کو نیتن یاہو اس کو ماننے کے لیے ایگریڈ نہیں ہے. دیکھیے, امریکہ کے نمائندے ہیں اسٹیو وٹکاف, جو وہاں پر یہ مذاکرات کر رہے ہیں حماس کے ساتھ, اور یقینی طور پر کسی ایک نتیجے پر پہنچے. ایک ڈاکومنٹ تیار ہوا ہے جس میں یہ ہے کہ 60 روزہ جنگ بندی ہوگی, جس میں 10 جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا, 5 پہلے روز رہا ہوں گے اور 5 جو ہے 60ویں روز رہا ہوں گے. لیکن نیتن یاہو کو یہ قبول نہیں ہے. ابھی تو یہ جو امریکن نمائندے ہیں انہوں نے وہ ڈرافٹ بھیجا ہے ان کو, لیکن نیتن یاہو نے پریمپٹ کرتے ہوئے پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے.
اس اور ایک بات اور جو بہت اہم ہے میرے خیال سے وہ ہے کہ چونکہ اب یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے 17 سے 20 جون تک جی یورپی ممالک کی، اور اس میں 20 سے زیادہ یورپی ممالک شرکت کریں گے، اور ان میں سے میجورٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو فلسطین کو تسلیم کر لیں گے. جی وہ بھی بڑی پیٹ میں درد ہے، ڈائریا ہوا ہے نیتن یاہو کو، دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو الٹ کے کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی اور بہت سے ملکوں نے اسرائیل اپنے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا تو میں 2 کام کروں گا. ایک تو میں جو مغربی کنارہ ہے، ویسٹ بینک ہے، اس کو ضم کر لوں گا اپنے ملک میں، اور دوسرا یہ کروں گا کہ جتنی ان اتھورائزڈ بستیاں آباد ہیں یہودیوں کی ان کو لیگل کر دوں گا. یہ دھمکی ہے، گھٹیا دھمکی ہے، بہت کمینی دھمکی ہے، لیکن بہرحال اس نے یہ دھمکی دی ہے. لیکن دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف اٹ. دوسری طرف برطانیہ کے اندر 800 وکلاء نے کھلا خط لکھا ہے اپنی حکومت کو، جس میں 11 سابق ججز ہیں اور جن میں بہت سارے قانونی ماہرین ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اب دس از دا ٹائم کہ اسرائیل کے خلاف جو پابندیاں عائد کی جانی چاہیے وہ کر دینی چاہیے. مزید کسی چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اپلائی دم. یس بخاری صاحب، یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ اتنا اسرائیل چھوٹا سا ایک ملک ہے، اتنی بڑی بڑی دنیا میں عالمی طاقتیں ہیں، آرگنائزیشنز ہے، UN ہے، OIC ہے، مسلم ممالک ہیں، یہ سب مل کے اس کو روک نہیں سکے ابھی تک. اس لیے کہ امریکہ اور ویسٹ یعنی یورپ یہ مل کے ہی تو انہی کی تو ناجائز اولاد ہے. یہ لیکن اب سب اس کے منافقت کرتے رہے ہیں، تھرو آؤٹ منافقت کرتے رہے ہیں. مجھے ان کی منافقت سے کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے حرام کے بچے کو جو ناجائز اولاد جو ہے اس کو پالنے کا شاید ان کو حق ہوگا. لیکن مجھے تو گلہ ہے تو اپنی قیادت سے ہے، مجھے تو گلہ ہے تو مسلم اماں سے ہے. میں اماں اس کو جان کے اس لیے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے کہاں، سمجھ نہیں آ رہی. بچے بلک رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. وہ جو وہاں پر یونائٹڈ نیشن کی نمائندہ ہے فرانچسکا البانیزے، جی وہ کہتی ہیں کہ میں بچوں کو جلتے ہوئے ان کے میں نے صرف سائے دیکھے ہیں، بالکل، تو میں شدت جذبات سے رو پڑی ہوں. مجھے جب وہ یاد بھی آتا ہے تو مجھے متلی آتی ہے. اس قسم کا ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے. ایک امریکن خاتون، آئی ہوپ کہ شی از این امریکن، اف ناٹ امریکن شی از یورپین، اس کے تو آنسو نکل پڑے ہیں وہ منظرنامہ دیکھ کے. ایک آدھا منظر ہی دیکھا ہوگا انہوں نے. یہ جو پوری اماں ہے، یہ جو سو کالڈ مسلم اماں ہے، وہ نہیں دیکھ رہی ہے سارے مناظر. یہ امیجز آ نہیں رہے ان کے پاس کہ کیا ہو رہا ہے. کتنا ہزارہ ڈالر، بلینز آف ڈالرز انہوں نے جھولی میں ڈال دیے ٹرمپ کے. موت پڑتی ہے ان کو فلسطینیوں کی مدد کرتے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دردناک کہانی ہے. اس میں جتنا میں آگے بولوں گا اور زیادہ مجھے تکلیف بھی ہوگی، اور زیادہ میرے منہ سے ایسی باتیں نکلیں گی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے اس وقت. لیکن پوری مسلم امہ اپنی اس ذمہ داری سے نہ یہ کہ صرف کہ عہدہ برا نہیں ہوئی بلکہ کرمنل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. اللہ کرے کہ فلسطینیوں کا یہ مشکل جو ہے یہ آسان ہو. اللہ کرے کہ غزہ جو ہے وہ پھر سے آباد ہو. اللہ کرے کہ نیتن یاہو ذلت امیز طریقے سے غزہ سے نکلے. یہ ہوتے دیر نہیں لگتی ہے. بہت بڑے بڑے ایسے واقعات دنیا کی تاریخ میں ہوئے ہیں جن کو کوئی امیجن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. 1 مہینہ پہلے کو ماننے کے لیے تیار تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کیا کریں گے. 3.5 گھنٹے میں ہوا نا، تو معجزہ نہیں ہے. تو اس طرح کے معجزے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ غزہ کے لوگوں کی بھی سنی جائے، ان کی بھی آواز اس تک پہنچے جو اوپر بیٹھا فیصلے کرتا ہے. یہ تبھی کچھ ہوگا. باقی منظرنامہ ہمارے سامنے ایبسلیوٹلی رائٹ. غزہ میں بچے نہیں، انسانیت بلک رہی ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. جی بخاری صاحب، سارٹ تو آپ نے سن ہی لیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، یہ جو خاتون خانہ بات کر رہی تھی ابھی علیمہ خان صاحبہ، جن کو کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ سیاست نہیں کرتی ہیں، انہوں نے آفر کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بقول ان کے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ہم ہیں، ہمیں بتائیں گیو اینڈ ٹیک کیا ہونا ہے. یہ جو نعرے مارتے تھے حلق خشک ہوتا ان کے کہتے ہوئے معاہدہ نہیں کریں گے، ڈیل نہیں کریں گے، ڈھیل نہیں لیں گے، تو کیا مانگ رہے تھے؟ گیو اینڈ ٹیک. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج انہوں نے اپنے ہی بیانیے کو ایک نئے سرے سے دفن کر دیا ہے. جی یہ ساری گفتگو جو ہے اگر میں دہرانے بیٹھوں آپ کے سامنے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوائے ڈیل مانگنے کے اور کچھ نہیں تھا. چند جملے اگر آپ کہیں تو میں جی جی شیئر کر بالکل لوں. بالکل. جی 2 سال سے ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. آپ بتائیں بانی پی ٹی آئی کیا چیز چھوڑیں تو آپ اسے رہا کریں گے. ہم بیٹھیں گے, آپ بتائیں گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں, بانی پی ٹی آئی کیا گیو اپ کریں جو آپ کو چاہیے, اور مجھے بتائیں کیا کہتے ہیں ڈیل کو, اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں. چلیے یہ قصہ ایک ساتھ تو حل ہوا, لیکن انہوں نے ایک ہی سانس میں گیو اینڈ ٹیک کی بات کر کے کہانی ختم کر دی ہے کہ اب ایگزاسٹ ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی. ہونا بھی چاہیے اتنی لمبی جیل گزارنے کے بعد اگر کوئی راستہ ہے. لیکن جن سے یہ مانگ رہے ہیں وہ ان سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے. وہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہم بھی بتا چکے ہیں لوگوں کو, اور وہ خود بھی بتا چکے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. اب یہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا, کون اس کو رسپونڈ کرے گا, کیسے ہوگا, یہ بعد میں چھوڑتے ہیں. آ جائیے جناب آپ کے فیوریٹ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے, انہوں نے 2-3 ایسی باتیں کہی ہیں جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ان کو شرم آنی چاہیے, بانی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں. ہاں جی, یہ شرم تو آنے جانے والی چیز ہے نا جی, آتی جاتی رہتی ہے. وہ ہے نا ایک شعر کے پہلے آتی تھی تھوڑی تھوڑی شرم, اب کسی بات پر نہیں آتی. 2018 کے الیکشن میں کس کا مینڈیٹ چوری کیا تھا آپ نے, جو آپ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے تھے, ہے کچھ یاد آپ کو؟ اینی وے, اس سے آگے میں جانا نہیں چاہتا ہوں. وہ قرض کر رہے ہیں جی کہ جن کے حکم پر یہ چل رہے ہیں انہوں نے پہلے ملک کا تختہ الٹا تھا, اور ملک کی تباہی تب شروع ہوئی تھی جب مارشاء اللہ لگتے تھے. میں وثوق کے ساتھ, کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی پوری 75 سالہ تاریخ میں عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے فوج کو جتنا سیاست میں گھسیٹا اور گراس روٹ لیول پر لے آئے, اس کے جرنیل کو جمہوریت کا باپ قرار دیا. آپ کو تو یاد ہونا چاہیے, کہا 4 سال تک میں تو تماشا دیکھ رہا تھا, ملک تو چلا رہے تھے جنرل باجوہ, جنرل فیض. یہ ہے وہ حرکت جس کی وجہ سے فوج جو ہے اس کا نام بھی بدنام ہوا ہے, آپ کی حکومت بھی گئی ہے, آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا ہے. تو یہ ریالٹیز جو ہیں, بیرسٹر سیف بھی کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کی زنجیریں توڑ کے خان صاحب کے کیسز سنے. ہوشی بیرسٹر سیف, ان کے تو خیر بیانات جو ہیں وہ اس کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ زنجیریں جب توڑیں گے ہم دیکھ لیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ میرے سر میں سونے کا بال ہے, بال کٹوا رہے تھے, اس نے کہا فکر نہ کریں ججمان آپ کے سامنے آ جائے گا, اگر ہوگا تو گرے گا آپ کے سامنے ہی. تو دیکھتے ہیں وہ کون سی زنجیریں توڑنے والے ہیں. آج جو پروسیڈنگز تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی, اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں, اور یہ بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کرنے کی ہے, کیونکہ کل پھر پروسیڈنگ جاری رہے گی تو ہم کل اس کے اوپر بات کر لیں گے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, آج کی اس پوری جو پروسیڈنگز ہے خاص طور سے پی ٹی آئی کے حوالے سے, اس میں اب ڈیل کی بات اتنے کھلے انداز سے پہلی دفعہ کی گئی. جی ناظرین, بالکل پی ٹی آئی نے توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کے بعد اب جو ہے وہ عدلیہ کی طرف کر لیا, لیکن اب ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے اور سنجیدہ ہو کر ملک کی ترقی کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم, ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.